अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज की इस वीडियो में हम 8वीं जमात का दूसरा सबक जिसका मौजू है ज़मीर की आवाज़, जिसके मुसन्निफ़ हैं हामिद हसन क़ादरी, देखेंगे। पहली बात, ईमान के मज़बूत होने की ये पहचान बताई गई है कि जब कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथों से रोके, ये मुमकिन न हो तो उसे ज़बान से रोके, और ये भी ना हो पाए तो उस काम को दिल में या दिल से बुरा समझें। यानी कोई चीज़ हमारे सामने गलत हो रही है तो हमें सबसे पहले क्या कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके उसे ख़ुद अपने हाथ से, अपने वजूद से उसे रोकने की, गलत के ख़िलाफ़ उठने की कोशिश करें, उसे रोकने की कोशिश करें। और अगर हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हम कमज़ोर हैं, तो हमें कम से कम मिनिमम इतनी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे ज़बान से ही गलत कहें, उसे रोकने की कोशिश करें अपने ज़बान से। और अगर ऐसा है कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं, बल्कि हम ज़बान से भी उसको गलत नहीं कह सकते, हम कहेंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, लोग गलत करेंगे, तो कम से कम उस काम को हमें अपने दिल में बुरा जानना है। तो ये जो बात यहाँ पर बताई गई है, ये आप देखेंगे कि ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ईमान का हिस्सा है, बुराई देखो तो अपने हाथ से रोको। ये आला दर्जा ईमान है आपके अंदर, आपने उसे हाथ से रोक दिया। उससे नीचे क्या आता है कि अगर आपकी ताकत नहीं है, आपकी इस्तिताअत नहीं है, तो आप उसे ज़बान से रोकोगे, तो ये उससे कम दर्जे का ईमान हो गया। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, सबसे निचले दर्जे का ईमान, कि आप कम से कम उस काम को दिल में ही बुरा जानो। और अगर आप दिल में भी उस काम को बुरा नहीं जानते हो तो मतलब आपके अंदर फिर ईमान इसके बाद है ही नहीं। तो यहाँ पर ईमान के मज़बूत होने की पहचान बताई गई है, यानी ईमान के 3 दर्जे बताए गए हैं। आगे चलते हैं। बुराई का एहसास इंसान को बुरे काम से रोकता है, उसे ज़मीर की आवाज़ भी कहा जाता है। जो लोग बुराई के ख़िलाफ़ अपने अंदर उभरने वाली इस आवाज़ को दबाकर दुनिया के फ़ायदे हासिल करते हैं, उन्हें ज़मीर फ़रोश, यानी ज़मीर बेचने वाला, जैसे सब्ज़ी फ़रोश, कपड़ा फ़रोश है ना, वैसे ज़मीर फ़रोश कहा जाता है। ज़ेल की कहानी इंसान के अंदर उभरने वाली उसी ज़मीर की आवाज़ पर मबनी है। जान पहचान। हामिद हसन क़ादरी सन 1878 में बचरावा ज़िला मुरादाबाद यूपी में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करने के बाद वो बड़ौदा में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। सन 1927 से 1945 तक सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के लेक्चरर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। सन 1952 में वो मुलाजमत से सुबुकदोश हुए, यानी मुलाजमत से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तहकीक, तनकीद और तारीख़ निगारी के साथ साथ उन्होंने अफसाने भी लिखे। दास्तान तारीख़ उर्दू, तारीख़ व तनकीद अदबियात उर्दू, सैद व सय्याद वग़ैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। ज़ेल का अफसाना उनके अफसानों के मजमूए सैद व सय्याद से लिया गया है। 6 जून सन 1964 को कराची में उनका इंतकाल हुआ। आगे चलते हैं। मशहूद की तमाम रात निहायत करबो इस्तराब में गुजरी थी। करबो इस्तराब यानी क्या होता है, बेचैनी, गम, रंज, तकलीफ़ में, उलझन में। सुबह को मुलाजिम ने अखबार ला कर दिया। मशहूद ने कांपते हुए हाथों से अखबार खोला और ख़बरों के कॉलम पर नज़र दौड़ाई। यकायक एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकल गई। उस सुर्खी पर उसकी नज़र थी। एक बच्चा मोटर से कुचल गया। वो वाक़ये की तफसील पढ़ने से डरता था। अखबार को मोड़ तोड़कर फेंकने ही वाला था कि उसे कुछ ख्याल आ गया। उसने अखबार को सीधा किया। खबर यूँ थी, कल 3 बजे दोपहर को आलम नगर की सड़क पर एक 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया। मोटर ऐसी तेज़ी से निकल गई कि उसका नंबर नोट ना किया जा सका। बच्चा मिस्त्री खुदादाद मरहूम का था। ज़ख्मी बच्चे को उसकी माँ के पास मकान नंबर 75 वाक़ेगंजपुर पहुंचा दिया गया, लेकिन 2 घंटे बाद उसका इंतकाल हो गया। मशहूद देर तक सर पकड़कर बैठा रहा, फिर खुद ब खुद कहने लगा, तो मैं उसका कातिल हूँ, मुझे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मर्तबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूं,
میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کیوں میری ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں؟ اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں؟ اس بد نصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں؟ اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں، ہدف یعنی نشانہ، اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ یعنی یہ سب سہنے کی، اپنے ساتھ یہ سب ہوتا ہوا دیکھنے کی مجھ میں ہمت ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا۔ یکایک اچانک مشہود نے زور سے گھنٹی بجائی۔ ملازم آیا۔ مشہود نے کہا، فوراً اسباب باندھو۔ اسباب یعنی سامان باندھو، میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے طے کر لیا کہ اس شہر سے چلے جانا چاہیے۔ یہ بھید، یہ راز کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ کانٹا دل میں کھٹکتا رہے گا۔ کہیں دور چلا جاؤں گا، بمبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی، ضمیر کی آواز دب جائے گی۔ یہ سوچ کر تجوری میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر واسکوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی اور اٹھ کھڑا ہوا کہ چل کر دوستوں سے رخصت ہو آؤں۔ چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلہ تھا۔ بچے کھلونے، مٹھائیاں لیے ہوئے آ جا رہے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر مشہور کے دل پر ایک چوٹ لگی اور وہی کل کا بچہ اسے یاد آ گیا۔ خدا جانے وہ بچہ کس شکل کا تھا، گورا تھا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت۔ مشہور یوں ہی چکر لگاتا جا رہا تھا کہ یکایک ایک جگہ ٹھہر گیا۔ ادھر ادھر نظر ڈال کر دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ تو گنج کا محلہ ہے، یہیں کہیں اس کا گھر ہوگا۔ کیا نمبر تھا؟ 75۔ ویسے وہ کچھ یاد کرنے لگا۔ سامنے کی گلی میں لوگ بہت آ جا رہے تھے، اس کے عزیز رشتہ دار آتے جاتے ہوں گے، میں بھی چلوں؟ وہ اپنے آپ سے اس طرح سے سوال کر رہا تھا، اپنے من میں سوچ رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا۔ اب مشہود کے چہرے پر سکون، چال میں استقلال اور دل میں ہمت تھی۔ مکان نمبر 75 پر پہنچ کر اس نے زنجیر ہلائی۔ ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی۔ مشہود، مستری خدا داد مرحوم کی بیوہ اسی مکان میں رہتی ہے؟ بڑھیا، آئیے آپ بیٹھک میں آ جائیے، میں بلاتی ہوں۔ وہ بچے کے پاس بیٹھی ہیں۔ بیٹھک میں زنانے مکان کا دروازہ تھا۔ ذرا سی دیر میں دروازے کے پاس سے آواز آئی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ مشہود کا کلیجہ اچھلنے لگا۔ آواز میں حزن و اندوہ کا اثر ہے۔ حزن و اندوہ یعنی رنج، غم، ایک احساس ابھی رو کر اٹھی ہوگی۔ اس پر مصیبت کا پہاڑ میں نے توڑا ہے۔ اس عورت نے پھر کہا، آپ کون ہیں؟ مشہود، سنو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب بدلا نہیں جا سکتا، اور میں جو کچھ کہنے آیا ہوں اس سے تمہارے صدمے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تلافی یعنی بھرپائی۔ تمہاری زندگی اس بچے کے دم سے تھی، وہ نہ رہا تو اب تمہارے لیے دنیا میں کیا رہا؟ پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر کے مجھے بتا دو، میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ عورت، میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مرتبہ آواز میں حیرت تھی، کوئی برہمی اور برافروختگی نہ تھی۔ برہمی یعنی ناراضگی اور برافروختگی یعنی وہ ہوتا ہے غصہ۔ یعنی اس عورت کی آواز میں کوئی غصہ یا غم نہیں تھا، بلکہ ایک حیرانی تھی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی بات کو کہ مشہود کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ آگے مشہود کیا کہتا ہے؟ بی بی، مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، میں ہر رقم خوشی سے دے سکتا ہوں، اور جب تک تمہاری کوئی خدمت نہ کروں گا میرے دل کو اطمینان نہ ہوگا۔ عورت، اللہ آپ کو بہت سا دے، میرا بچہ سلامت ہے۔ مشہود کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا سن رہا ہے، متحیر رہ گیا۔ مشہود لرزتی ہوئی آواز سے، بچہ سلامت ہے؟ میں نے اخبار میں پڑھا، یعنی وہ اتنا بول کے رک گیا کیونکہ مشہود نے اخبار میں کیا پڑھا تھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ عورت، مجھ سے آج صبح لوگ کہتے تھے کہ اخبار میں چھپ گیا ہے، لیکن وہ خبر غلط ہے۔ بے شک لڑکا موٹر سے ٹکرا کر گر پڑا تھا، لیکن چوٹ سے زیادہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ یعنی چوٹ سے زیادہ کیا ہوا تھا؟ چوٹ تو کم ہی لگی تھی، بلکہ زیادہ بیچارے بچے کو دہشت لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چوٹ جلدی اچھی ہو جائے گی۔ مشہود کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کو موت کے چنگل سے چھڑا لیا ہو۔ خوشی کے مارے اس کے آنسو نکل آئے۔ کانپتی ہوئے آواز کو سنبھالتے ہوئے بولا، کچھ حرج نہ ہو تو مجھے بچہ دکھا دو۔ عورت، بہت اچھا، میں ہٹ ہی جاتی ہوں، اندر آ جائیے۔ مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان میں ایک خوبصورت گورا چٹا پلنگ پر لیٹا کھلونے سے کھیل رہا ہے۔ اس کا سر اور ایک ہاتھ پٹیوں سے بندھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر مشہود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر خیال آیا کہ اگر میں ضمیر کی آواز کو دبا دیتا اور ادائے فرض کی پرواہ نہ کرتا، یعنی اپنے فرض کی ادا کرنے کی پرواہ نہ کرتا تو یہاں تک کبھی نہ آتا، اس حقیقت سے بے خبر رہتا اور ساری عمر اپنے آپ کو قاتل اور بزدل سمجھتا رہتا اور ہمیشہ اپنے اوپر نفرین کرتا۔ نفرین کرنا یعنی لعنت بھیجنا، اپنے آپ سے نفرت کرنا، اپنے آپ کو کوسنا۔ مشہود، بیٹے کیسے ہو؟ خیریت سے تو ہونا؟ کیسے اچھے کھلونے ہیں، کہاں سے لائے؟ بچہ آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو نہیں؟ اب میرا ہاتھ نہ کھولنا۔ مشہود، نہیں میاں، ڈاکٹر نہیں ہوں، تمہارے ابا کا دوست ہوں۔ لو دیکھو اس میں کیا ہے۔ مشہود یہ کہتا ہوا نوٹوں کی گڈی سے بھرا لفافہ بچے کے ہاتھ میں دے کر دروازے کی طرف چل دیا۔ اس سبق سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، کیا نصیحت ملتی ہے کہ اگر مشہود اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیتا تو وہ ہمیشہ خود کو اس بچے کا قاتل سمجھتا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اس لیے انسان کو اپنی ضمیر کی آواز کو دبانا نہیں چاہیے۔ اور جیسا کہ شروع میں ہم نے پڑھا، جیسا کہ یہاں پر شروع میں پہلی بات میں آپ دیکھیں گے جو مصنف ہیں انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں بتایا ہے کہ ایمان کے مضبوط ہونے کی پہچان، یعنی ایمان کی 3 کیٹیگری حدیث میں ہے۔ تو جب پہلی کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکیں، یعنی آپ کا ایمان سب سے مضبوط ہے۔ پھر اگر آپ کا پہنچ نہیں ہے، آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ برائی کو اپنی زبان سے روکیں، یعنی آپ ایمان کی دوسرے کیٹیگری میں آ گئے، آپ کا ایمان دوسرے درجے کا ہے۔ پھر اگر آپ کے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ زبان سے بولیں، آپ کمزور ہیں، آپ زبان سے بولیں گے تو بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ کی پٹائی ہو جائے، تو تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس چیز کو دل سے برا سمجھنا ہے، برا جاننا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یعنی اس کے بعد اگر آپ غلط چیز کو اپنے دل میں بھی برا نہیں جانیں گے نا، تو یعنی آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ اس کے سوال اور جواب دیکھیں گے۔